गुस्ताखी का इल्जाम लगाना ये बदकारी और जिना के इल्जाम से ज्यादा बदतर इल्जाम है। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। यदि ये वाजिबुल कत्ल है और गुस्ताख है वगैरह वगैरह। और कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री इन्फो ऑफिशियल। मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी एक नई वीडियो आई है जिसमें वो काफ़ी तफसीली गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उसमें ये भी फरमा रहे हैं कि जो है ना वो कुछ मुतशद्दिद किस्म के हज़रात जो मेरे ख़िलाफ़ मतलब साजिशें कर रहे हैं या फतवे दे रहे हैं कत्ल के, वो ये कह रहे हैं कि जो ज़िंदगी मेरी दुनिया में गुजरनी है वो दुनिया में ही गुजरेगी, जो मेरी मौत आ जाएगी तब तो उसको कोई नहीं रोक सकता, जो मेरी रात कब्र में गुजरेगी तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। उनकी एक तफसीली गुफ्तगू आई है इसी मौजू पर, जो मौजू छिड़ा हुआ है उससे जो गलती या कोताही या गुस्ताखी हुई है वो खुद ही सारा कुछ उसमें तफसीलन बयान भी कर रहे हैं, सारा कुछ उसमें। आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। गुस्ताखी का इल्जाम लगाना ये बदकारी और जिना के इल्जाम से ज्यादा बदतर इल्जाम है। कत्ल की धमकियां, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लें। और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि ये गुस्ताखी है माज़ अल्लाह, तो फिर मैं आपके सामने कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूँ मुख्तसर। तो जो फतवा फिर आपने मुझ पे लगाया है उन पे भी लगाया है। मैं मानता हूँ सारे बरेलवी ऐसा नहीं करते हैं, एक मखसूस तबके के मखसूस अफराद हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है और सादा लोग आवाम को बरगला रहे हैं यदि ये वाजिबुल कत्ल है और गुस्ताख है वगैरह वगैरह। और कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे। इस वजह तो ये बिल्कुल इस बारे कोई माफली नहीं, उस कुत्ते ने लगान पाई जावे, वो कुत्ता भी नहीं बढ़ता। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जब से कनाडा वाले बयान वो सोसाइटी में गया है तो मुसलसल सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की जा रही है और एक मखसूस तबके की तरफ से जो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये जो माजरत आपने दोबारा की है ये भी काबिल कबूल नहीं है। और उस तबके का बुनियादी मकसद ये है कि मैं ये मानूँ कि मैंने गुस्ताखी की है और फिर मैं गुस्ताखी से माजरत, जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं बार बार मादरत कर चुका हूँ। लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियाँ दे रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कत्ल की धमकियाँ, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फोर्स दी जा रही हैं सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज़ लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने इसको एक गलती ज़रूर करार दिया, इल्मी गलती, ऐसा ही है, गुस्ताख करार नहीं दिया। लेकिन बाज़ हमारे ही बड़ों से, बाज़ हमारे ही लोगों ने भी इसको गुस्ताखी से ताबीर किया और फिर ये कहा कि मुफ्ती साहब ने जब गुस्ताखी से माजरत कर ली है तो अब उनकी जान छोड़ दो। तो इसको भी बाज़ शिद्दत पसंद लोग कह रहे हैं, देखो इनके अपने बड़े कह रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है। ऐसा ही मुझे गुस्ताखी के लफ्ज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मेरे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, वजह उसकी है कि जो मखसूस तबके के कुछ लोग हैं जो उनके लीडर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं और अपनी आवाम को, जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा उकसा रहे हैं मेरे कत्ल पे। खुली वीडियो में जब इतना उकसा रहे हैं, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। और कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे। इस वजह तो ये बिल्कुल इस बारे कोई माफली नहीं, उस कुत्ते ने लगान पाई जावे, वो कुत्ता भी नहीं बढ़ता। जब खुली वीडियो में इतना उकसा रहे हैं तो बंद कमरों में कितना उकसाते होंगे। और मेरे पास जो अलग से धमकियां आ रही हैं वो अलग हैं। लेकिन जो लीडर हजरात है ना एक मखसूस तबके के, वो बार 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 जो है ना गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, नारे भी यही लग रहे हैं। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं एक क्राउड की शक्ल में कि
گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. کہ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں، تاکہ جو سادہ لوح لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو بہرحال کی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں، گستاخی میں نے نہیں کی ہے. تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے. میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی، لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ جو تعبیر ہے، جو الفاظ ہے، میرے منہ سے غلط نکل گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے، گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں. گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی، گرامر زبان کی محتاج کی. مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے، لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے. میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی. مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی، وہ بھی میں نے نہیں کی. یہ بھی جو میرا اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے، جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ہیں. یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں، خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ، اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ، یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ. اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان، اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ، لیکن جو احمد یار صاحب ہیں، مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے، ما انسانیہ ہے. اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی، لنسفعن بالناصیہ، تو یہ بھی انہوں نے مثال دی. اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ. دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں. یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ. تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا بظاہر گرامر کے خلاف ہے، بظاہر گرامر کے لحاظ سے بظاہر، تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا ایسا ہی ہے بالکل. تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں بہت بڑی بات ہے مفتی صاحب، بہت بڑی. کیا وجوہات تھی میری، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں. لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں. اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی، ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی. اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی. تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں. آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں. یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے. دوسری روایت دیکھیں، عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ قال سألت عائشة عن لحن القرآن
इन हादानी लसाहिरान वअन क़ौलिही वल्मुक़ीमीन अस्सलाह वल्मुअतून अज़्ज़काह वअन क़ौलिही वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन फ़क़ाल या इब्न उख़्ती हादा अमलुल कुत्ताब अख़्तऊ फ़िल किताबा रवाहु तबरी फ़ी तफ़सीरिही जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 18। अल्लामा तबरी रहमहुल्लाह ताला अपनी तफसीर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 18 में लिखते हैं, और ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी है। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हज़रत आयशा के भांजे थे, उन्होंने सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुरान की बाज़ आयतों के मुतालिक पूछा। ज़ाहिर है वो आयतें आम ग्रामर कायदों से हट कर थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी जब तफसीर पूछी तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि या इब्न उख़्ती, है मेरे भांजे, हादा अमलुल कुत्ताब अख़्तऊ फ़िल किताबा, ये कातिबों का अमल है जिन्होंने किताबत में ख़ता की है। तो यहाँ भी सईदा आयशा का मतलब, ख़ता का मतलब ये नहीं है कि सच्ची मुच्ची में गलती की है, वो ख़ता ये बयान करने के लिए बता रही हैं कि ये जो आम कायदे जो ग्रामर के उसूल किए गए हैं, ये आम कायदों से हटकर उन्होंने इसको लिखा है। जमहूर हजरात ने यही मफहूम बयान किया है इसका। तो यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि क्या आप सईदा आयशा को भी माफ़ नहीं करोगे? आप ये कहोगे उन्होंने माअज़ल्लाह दावा किया कि कुरान में तहरीफ हुई है, कुरान को गलत लिखा गया है और कुरान की किताबत के तरीके गलत थे। या अल्लामा तबरी जो बड़े मुफस्सिर हैं, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, अहले हदीस भी बहुत बड़ा मुफस्सिर मानते हैं, आप उनको गुस्ताख करार देंगे कि उन्होंने सईदा आयशा का ये कौल नकल किया और फिर सईदा आयशा को गुस्ताख नहीं? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं गुस्ताख को गुस्ताख करार ना देना भी गुस्ताखी है। तो क्या है माअज़ल्लाह आप इन सबको गुस्ताख करार देंगे? जाहिर है आप ये कहेंगे कि एक चीज़ है जिसको ये अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। और फिर मैं बार बार बताऊं, ये सबका उम्मत का इत्तिफाक है। मैं मुफस्सिरीन के हवाले भी दे सकता हूं और मेरे पुराने बयानात भी मिल जाएंगे इस पर कि ग्रामर कुरान की मोहताज है, कुरान ग्रामर का मोहताज नहीं है। उस जमाने में अरबी के कवायद और ज़वाबित मुंज़बित नहीं किए गए थे, ग्रामर को बाद में वज़ा किया गया। तो जो अक्सर कायदे और कुल्लिये जो उन्होंने वज़ा किए हैं, तो कुरान की बाज़ आयतें उन अक्सर कायदों पर मुंतबिक नहीं होती थी, लेकिन उनकी भी बहुत से हजरात ने तावील की है। जैसे लनसफाम बिन नासिया में ऐन के बाद जो नून आ रहा है, तो नून में बहुत से हजरात ने कहा है कि ये ग्रामर के कायदों के मुताबिक है, ये ग्रामर के कायदे के खिलाफ भी नहीं है। मुताबिक इसलिए कि ये जो नून ताकीद है ना, इसको अलिफ के साथ भी लिखा जाता है, उसकी कुछ मिसालें भी दी हैं। तो ये दोनों अक़वाल उलमा में पहले से चल रहे हैं। किसी ने कहा कि बाद में जो कवायद और ज़वाबित वज़ा किए गए, बहुत सारी चीज़ें उस कायदे पे मुंतबिक नहीं बैठती, तो कोई बात नहीं, इससे कुरान का गलत होना साबित नहीं होता। वजह उसकी ग्रामर तो बाद में आई है। और बाज़ ने कहा नहीं भाई, ग्रामर जो उस दौर में ग्रामर थी, जो असल है उसके, और उसके पे शवाहिद भी पेश किए उन्होंने, दलाइल भी पेश किए कि उसके मुताबिक ये ग्रामर के भी वहन मुताबिक है। तो ये शुरू से इख्तलाफ चला आ रहा है और ये सब की ताबीरात हैं। अभी तो मेरा मुद्दा सिर्फ ये साबित करना है कि अगर मुझसे अल्फाज में गलती हुई है और आप उसको गुस्ताखी करार दे रहे हैं, जबकि मैं उन अल्फाज से गलती से बार बार रुजू भी कर चुका हूँ, तो क्या आप इन बड़े बड़े हजरात को भी माअज़ल्लाह नक़ल कुफ़र गुस्ताख करार देंगे? तो हमें इस तर्ज़ अमल पे गौर कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे मसले की तरफ, लफ्ज़ उम्मी की तरफ। इस पर भी मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्ताखियों के फतवे लग रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा है कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और कहा गया है कि ये भी गुस्ताखी की है। बाज़ लोगों ने तो ये कह दिया कि मैंने नबी को अनपढ़ कहा है, हालांकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अनपढ़ के लफ्ज़ की निस्बत नहीं की, और मैं इस लफ्ज़ नबी की तरफ अनपढ़ के लफ्ज़ की निस्बत को अदब के ख़िलाफ़ समझता हूँ। तो मैंने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो बाज़ हज़रात ने ये कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, किसी इंसान से आपने नहीं सीखा, अल्लाह ने आपको लिखना पढ़ना सिखाया। तो इसलिए मैंने जो ये कहा कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, गोया ये मैंने माअज़ल्लाह नक़ल कुफ़र नबी की गुस्ताखी की है, क्योंकि अल्लाह ने आपको लिखना पढ़ना सिखाया था। देखिए यहाँ भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, अगर आपकी ये राय ये है कि अल्लाह ने नबी को लिखना पढ़ना सिखा दिया था, और हमारी राय ये है कि अल्लाह ने नबी को लिखना पढ़ना नहीं सिखाया था, आप यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ही रहे, इस माना में कि आप ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। तो अगर हमारी ये राय का आपसे इख्तलाफ है, तो इसको एक इल्मी इख्तलाफ कहा जाएगा, इसको गुस्ताखी नहीं कह सकते। गुस्ताखी आप इस अमल को जब कहेंगे जब हम ये दावा करते हैं कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और हमारा मकसद इससे माअज़ल्लाह नबी की तौहीन हो। हम तो नबी की ताज़ीम में कह रहे हैं कि जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने सारी दुनिया को लिखना पढ़ना सिखाया है, सारी दुनिया में उलूम बांटे हैं, यही तो नबी का मोजज़ा है।
اور جتنے بھی علماء ہیں لفظ امی کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ایکسپلین میں ان کی مراد تعظیم ہی ہوتی ہے، توہین مراد نہیں ہوتی. شاید میں نے جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ایکسپلین نہ کیا ہو، لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. تو اس میں بھی ہم اب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں. پہلے میں حدیث سے کچھ حوالے دوں گا آپ کے سامنے. تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 299، اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کان نبیکم امیا لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب، قال اللہ تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. دلیل میں بھی وہی آیت پڑھی ہے عبداللہ بن عباس نے جو میں نے بیان میں پڑھی تھی، دلیل بھی وہی دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لا یکتبو نہ لکھنا جانتے تھے، ولا یقرأ اور نہ پڑھنا جانتے تھے. ہے نا ما انا بقاری، حدیث میں آتا ہے جب پہلی صورت نازل ہوئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری. تو یہی بات عبداللہ بن عباس نے کی. ولا یحسب اور نہ حساب جانتے تھے. اور پھر آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے. اور پھر علامہ قرطبی جو ہے حدیث کی کتاب سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امت امیت لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک امی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں. اچھا بعض لوگ ہو سکتا ہے ترجمے میں یہ گڑبڑ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، تو اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے. بھائی جانتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے. لیکن اگلی حدیث میں اس کو کلیئر کر دیا، آپ نے فرمایا ہم امی امت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ہم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو یہ بات تو مشاہدے کے خلاف ہو جائے گی. بعض صحابہ تو لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے. تو اس میں نبی نے اپنی بارے میں بتایا کہ ہم امت یعنی من حیث القوم، عرب میں لکھنا پڑھنے کا نہیں آتا تھا ان کو، مخصوص لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. تو اگلی حدیث پہلی حدیث کے مصداق کو متعین کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم امی ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم پڑھنا جانتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں 1080 صراحتاً بھی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم حساب و کتاب کرنا جانتے ہیں. تو پھر بھی اگر آپ کا اختلاف ہے کہ نہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، تو یہ علمی اختلاف کہلائے گا. اس میں آپ کہیں گے ہمارا اس میں مفتی طارق مسعود صاحب سے اور جمہور امت سے اختلاف ہے. اس کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. جمہور امت کا وہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر یہ آپ کی تعریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. یہ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، پوری دنیا کو لکھایا بھی پڑھایا بھی اور پوری دنیا علوم میں اس کی محتاج ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی صاحب علم ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. تو آپ کیسے میرے اس طرز بیان کو آپ گستاخی قرار دے رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے بخاری حدیث نمبر 2731. یہ واقعہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ. جب حدیبیہ میں صلح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرکین مکہ کے درمیان، تو جو صلح میں معاہدہ ہوا تھا وہ ریٹن فارم میں لایا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ لکھو اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کرو. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا حضرت علی سے؟ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے ان کا فیصلہ ہے. یہ لکھ دیا گیا. مشرکین نے اس پہ بھی اعتراض کیا تو کہنے لگے فواللہ لو كنا نعلم انك رسول اللہ ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. بھائی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہم آپ سے جھگڑا، پھر ہم آپ سے نہ قتال کرتے نہ ہم بیت اللہ میں آنے سے آپ کو روکتے. سارا جھگڑا ہی اس لفظ کا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہ لہذا یہ لفظ بھی آپ مٹائیں. ولكن اكتب محمد ابن عبد اللہ. کہنے لگے کہ بھئی آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی. اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہی ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ.
پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکتب محمد ابن عبداللہ، اے علی لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو یہ بہت مشکل لگا ان کو یہ لکھے، میں رسول اللہ کے لفظ کو اپنے ہاتھ سے کیسے مٹاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا سیدنا علی سے، بخاری کی حدیث کے مطابق ارینی مکانہا، اے علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ۔ فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، حضرت علی نے بتایا نبی کو، فَمَحَاهَا، نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا دیا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے بھائی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو آپ سیدنا علی سے کیوں پوچھتے کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نبی کی تعظیم کو بڑھاتی ہیں کہ جو پیغمبر نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو لیکن اس نے ساری دنیا کو علوم سکھائے، اور میں دوبارہ اس شعر کو ریپیٹ کرتا ہوں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن آپ کو امی کہنا یا آپ کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور تعظیم کی نیت سے کہنا پھر اس کو ایکسپلین کرنا، یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کہنے والا نبی کی تعظیم کر رہا ہے، اور ایسے تعظیم کرنے والے پر گستاخی کے فتوے لگانا کسی بھی طرح سے نہیں بنتا۔ اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر، تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگائے ہیں ان پہ بھی لگائے۔ کنز الایمان مع خزائن العرفان، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے، الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا، میں نے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ جناب احمد رضا خان بریلوی نے تو بے پڑھے کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور میرا ایک کلپ موجود ہے جناب امام احمد رضا خان کے فیور میں، آپ وہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے کسی نے کوئی عبارت نکالی اور کہا کہ اس سے تو ان کی گستاخی ثابت ہو رہی ہے، تو میں نے اس کی تعویل کی، کیونکہ بعض لوگ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں، تو یہ الزام بھی غلط ہے۔ آپ میرا وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جناب احمد رضا خان، بہت پرانا کلپ ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں اس سے گستاخی کا پہلو نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم جناب احمد رضا خان بریلوی سے 20 اختلافات کے باوجود ان کی اس بے پڑھے لفظ سے گستاخی کا پہلو نہیں نکال رہے، تو آپ ہمیں لفظ امی کو ایکسپلین کرنے میں آپ ہمیں کیسے گستاخ قرار دے سکتے ہیں؟ ایک اور حوالہ مظہر القرآن، تفسیر مظہر القرآن جلد اول میں بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا۔ آگے اس کی ایکسپلینیشن، اس کی روایت کی کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے تو آپ کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے، نہ کہ نہ پڑھے نہ لکھے، اور وہی کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا اور دین کے انتظام سے یار لوگوں کو یہ چیزیں نظر کے الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، اور پھر آگے فرمایا کہ حضور کی ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے، اور وہی کے ذریعے سے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے۔ یہی بات تو ہم پورے بیان میں کہتے رہے ہیں، پھر بھی ہم نے ادب میں ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جو بریلویوں کے یہ بڑے عالم ہیں انہوں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال کر لیا اور نہ پڑھے نہ لکھے کا لفظ بھی استعمال کر لیا، اور ان کو اس طرح کی عبارتوں کو ہم نے یہی کہا کہ بھائی ان کا مقصد نبی کی تعظیم تھی، توہین نہیں تھی۔ پورا میرا بیان جو کینیڈا میں ہوا ہے پورا نبی کی تعظیم اور قرآن کی صداقت میں بیان ہوا ہے۔ آپ مجھے گستاخ قرار دیتے ہیں میرے ان جملوں کی وجہ سے، تو پھر آپ ان بزرگوں کی طرف بھی آئیے اور ان کو بھی آپ گستاخ قرار دیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237، اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب آپ بتائیے قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا
یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں. کیا اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ لیکن ہم تو تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد بے ادبی نہیں تھا. ایسا ہی ہے. زور خطابت میں اور قلم کے زور میں انہوں نے ایک بات بیان کی اور مقصد سامنے والے کی بے ادبی تھی. لیکن اول نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ. کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا قل اللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے. کیوں ہمارے جو بریلویوں میں جو متشدد حضرات ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں؟ اسی لیے تعویل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ان کی نیت یہ نہیں تھی. تو جب بھائی آپ کے لوگ اگر ایسا لفظ استعمال کریں جس سے گستاخی جھلک رہی ہو، لیکن آپ اس کو نیت کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، تو اگر یہ کام کسی دوسرے سے ہو جائے بالکل تو یہ کیا بات ہے کہ بھئی دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول. بالکل یہ غلط بات ہے. یہ تو دو باتیں جن کی بیس پہ مجھ پہ گستاخیوں کے الزام لگے، ان کو میں نے ذرا ایکسپلین کیا ہے. اب میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں. شریعت کا دیکھیں ایک اصول ہے کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلا ہوا ہے. میرے سفر 99% دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، ایسا ہی ہے بالکل، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے شخص سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو اور اس کی تعویل کی جائے تو گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کے کلام کو گستاخی پر معمول کریں یا اس کی کوئی تعویل کریں کسی ایسے شخص کے کلام کو جو کلمہ گو مسلمان ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یا اس کو سلپ آف ٹنگ پہ معمول کریں آپ کہ بھئی زبان کی خطا ہے، یہ بیان کرنے کی خطا ہے. ظاہر ہے ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو گستاخ نہیں قرار دیا جائے گا. گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. تو بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے جرم کے لیے ثبوت اور شواہد اسی حساب سے ہونے چاہیے. فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا. خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. کیونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا. خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی ان کا یہ واقعہ ہے. مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی. بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے. یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے. یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے. یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ واقعی کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں. ان کو ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے. اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں. تو خوب سمجھ لیں کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ زیادہ بڑا الزام ہے.
زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں، لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں۔ اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخی، جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لو عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹری میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں، موت زندگی اللہ کے بے شک، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی اللہ اکبر، بے شک۔ اور آخر میں ایک بات میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے لیے بھی کروں گا جو میرے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی پہلے ہی لوگوں کو تشدد سکھاتے تھے اور خود اب اس جال میں پھنس گئے ہیں۔ آپ پرانے کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ والے کیس میں، جنید جمشید والے کیس میں، آسیہ بی بی والے کیس میں، اور جتنے اس قسم کے کیس ہوئے ہیں اس وقت ہم جو بات کر رہے تھے وہی بات میں ابھی بھی کر رہا ہوں، ہمارا بیان بدلا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بہت پرانا بیان جس میں کوئی شدت کا کوئی عنصر تھا تو وہ فوراً ہی میں نے رجوع بھی ریکارڈ کرا لیا۔ تو میرے جتنے بیان آپ کو 8-10 سال پرانے تک ملیں گے اس میں یہی دعویٰ ہے کہ گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور دلائل بہت مضبوط ہونے چاہیے، اور یہ کام کورٹ کا ہے، عوام کا کام نہیں ہے، تو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی تو دوستو، مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یقیناً مجھے تو ان کی گفتگو اتنی اچھی لگی کہ آپ کو کیا بتاؤں یار۔ اگر کوئی اور فرقے کا کوئی اور مطلب بریلوی حضرات کا بندہ یہ کچھ کر رہا ہے تو آپ خاموش ہیں۔ اگر مفتی صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے رجوع بھی کیا ہے، معذرت بھی کی ہے، معافی بھی مانگی ہے، تو ان کو کیوں نہیں بخشا جا رہا؟ یا پھر آپ ان کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی گستاخ قرار دیں، ان کے خلاف بھی کارروائیاں کریں۔ اور واقعی کچھ انتشار پسند لوگ ایسا عمل اختیار کر رہے ہیں تو جو عاشق رسول ہیں ان کے دل میں واقعی عشق رسول ہے، لیکن وہ تھوڑا سا پٹڑی تھے، ہٹ چکے ہیں کیونکہ دوسروں کو فالو کر کے عمل کر رہے ہیں۔ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جا کے خود ان کو قتل کر دو، خود جنت کماؤ، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ تو باقی بھی انہوں نے دلیلیں بھی دی ہیں اور واضح کر کے سارا کچھ دکھایا ہے باقیوں کے بارے میں بھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے تو ان پڑھ بھی لکھا ہوا ہے۔ خیر، آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ویڈیو بہت لینتھی ہو گئی ہے، آپ دوست اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔